बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और कुदरत की रानाइयों से भरपूर कश्मीर की वादियां हुस्न और जमाल का आला नमूना पेश कर रही होती हैं। और अगर देखा जाए तो कश्मीरी सकाफत बड़ी रिच सकाफत है। पूरी दुनिया में कश्मीरी खानों की बात की जा रही होती है, तवज्जो का मरकज होते हैं कश्मीरी खाने। आज इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मकबूजा कश्मीर की भी बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। पहले हिस्से में हमारा साथ दे रहे हैं सरदार अतीक सखावत साहब, जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हैं। अतीक सखावत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहते हैं कि कश्मीरी सकाफत बहुत रिच सकाफत है। वहाँ टूरिज्म की अगर बात की जाए तो वहाँ वादियाँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, कुदरत की दिलकश मनाजर वहाँ पेश हो रहे होते हैं। क्या कहते हैं कि कश्मीरी सकाफत को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, क्या आपकी प्लानिंग होगी? आप आगे इलेक्शन में भी जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई साहब। किसी भी कौम की तहजीब और सकाफत जो होता है, यही वो विरसा है जो कौमें तहजीब और सकाफत ही को अपनी अगली नस्लों के अंदर जो है वो मुंतकिल करती हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि कश्मीरियों की एक बड़ी ही मजबूत एक तहजीब है, एक सकाफत है, शाइस्तगी, अदब और हुनरमंदी और कारीगरी कश्मीर के अंदर सदियों से इसकी तूती बोलती आ रही है कश्मीरियों की इस बारे में। और जिस तरह के ये जो कश्मीर की जो वादी है जिनका आप कह रहे हैं कि आज जिन वादियों के अंदर खून की होली खेली जा रही है, कभी इसी वादी के बारे में बाबर ने कहा था, गर जन्नत बरूए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत का कोई टुकड़ा है तो वो हमारे पास है, वो कश्मीर है। आज इस कश्मीर को अगर पुरअमन हालात होते तो यकीनन पूरी दुनिया इस कश्मीर की इस हुस्न से वो महजूज होती, इसको देखती। मगर कश्मीर के अंदर खून की होली खेली जा रही है। और जब किसी कौम पर जंग मसलत की जाती है तो सबसे बुरी तरह जो चीज मुतासिर होती है वो उस कौम की तहजीब और सकाफत है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो कश्मीरी सकाफत दुनिया का अगर देखें तो तवज्जो का मरकज रही है, उस कश्मीरी सकाफत को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए हुकूमती सतह पे कितनी सरपरस्ती की जरूरत होती है? राशिद साहब, इस वक्त तक तो हम जो देखते हैं माजी के अंदर जो हुकूमतें आई हैं, आपकी तहजीब और सकाफत को पजीराई मिलेगी टूरिज्म से। दुनिया उसको जानेगी कि कश्मीरियों की तहजीब क्या है। आज आप जो बहुत फूडीज हैं, ये जो लोग बहुत खाना खाने के शौकीन होते हैं, जिन्हें फूडीज कहते हैं, अगर आप उनसे पूछे तो उनसे कहें कि आपने कभी गोश्ताबा खाया है, तो यकीन उन्होंने नहीं खाया होगा, क्योंकि हम उन तक गोश्ताबा इंट्रोड्यूस करने में ही नाकाम हो गए, जो कश्मीरी कुजीन की एक यूनिक डिश है। इसी तरह जो कश्मीरी करियां हैं, हम दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सके उस तरह से। तो ये जो टूरिज्म है ये इंटरलिंक करता है कि जब कश्मीर के अंदर टूरिज्म होगा तो कश्मीरी तहजीब और सकाफत को भी फरोग मिलेगा। हुकूमती सरपरस्ती तहजीब और सकाफत के फरोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अफसोसनाक बात यह है कि माजी के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है। हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, ठीक है, जनाब वज़ीर आज़म, तो पहले से ही टूरिज्म को बतौर इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर वो हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो टूरिज्म डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया की। और हम इस टूरिज्म के लिए हमने आज तक कोई प्रॉपर जो कहते हैं ना कि मनसूबाबंदी हम नहीं कर सके कि हमारे पास जो देखने की वादियां, जो झरने, जो जड़ी बूटियां, जो हमारे पास जानवरों की अक़साम, आप ये देखें कि दुनिया पूरी के अंदर जो कश्मीरी शाल पश्मीना है वो किसी और जगह ना बन सकती है, और जिस बकरी की बालों से वो बनती है वो बकरी किसी और जगह पनप भी नहीं सकती। तो ये जो यूनिकनेस है ये कश्मीर के पास मौजूद है। और हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह जब वो आएगी तो ये जो पीर पंजाल रेंज है, जो देखने वाले नज़ारे हैं, हम पूरे पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए इसको खोलेंगे कि लोग आएँ और इस हुस्न से जो है ना वो इसको हुस्न महसूस उसको देखें। बिल्कुल सही है। टूरिज्म की आपने बात की, आप क्या कहते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप की बात वहाँ आज़ाद कश्मीर में की जा रही है, लेकिन उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया है। क्या आप समझते हैं कि नौजवान बड़ी तेज़ी से वहाँ बेरोज़गार भी हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है? टूरिज्म बेरोज़गारी के खात्मे का जरिया नहीं बन सकता आज़ाद कश्मीर में? बिल्कुल दुरुस्त बात आपने फरमाई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो आगे आ रहा है, अगर हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे, क्योंकि टूरिज्म के लिए भी एक खास एटमॉस्फेयर की जरूरत है, और उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए हमारे पास पढ़ी लिखी यूथ का बड़ा किरदार है। ये जो लोग डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं, इनके लिए अगर एक वेन्यू ओपन कर दिया जाए, इनको वेन्यू ओपन करके इनको इंसेंटिव दिए जाएं, एक तो हमारी बेरोजगारी का खात्मा होगा, दूसरी तरफ
کشمیر کے اندر ایک اچھا ٹورزم کا ماحول ڈیولپ ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے جو دونوں ہماری پرپز ہیں یہ سرو ہوں گے. ٹورزم کو اوپن کرنے سے, کشمیر کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اس کی بیوٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نوجوانوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی, اور پھر انسینٹیو دیے جائیں نوجوانوں کو جو ایجوکیٹ ہو کے آتے ہیں کہ وہ پراپر گائیڈز اور اس طرح کے حوالے سے ٹرین کیا جائے گا. کشمیر کے اندر ایک کام تو ہوا جو ہمارے پاس ٹورسٹ پولیس ہم نے انٹروڈیوس جس طرح ہوئی ہے, جو ماضی میں کیا, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں ٹورزم کو اور ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف ادارے بنانے چاہیے جس کے اندر ہماری یہ کھیپ بھی آئے گی, اور پھر ٹورزم کو ایک جدید شکل دینے کے لیے دیکھیے پیراگلائڈنگ ہے, ہائکنگ ہے, اس طرح کے شعبے ہیں جسے دنیا کرنا چاہتی ہے اور ہمارے پاس وہ پوٹینشیل موجود ہے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی کے ذریعے ہم جو ہے نا اس کو یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیر چناسی جس طرح ہے, اسی طریقے سے بہت اچھی اچھی جگہیں آزاد کشمیر میں, وہاں اگر دیکھا جائے تو چیئر لفٹ کی بھی ضرورت ہے, لگ بھی سکتی ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, اس طرف کتنی توجہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں چیئر لفٹ کے لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پنجال رینج ہے اس پہاڑوں کے اندر, ان کے اگر ہم چیئر لفٹ لگائیں تو یہ ایک آپ کی یونیک ویوز ہیں, اور یہ جو لفٹس ہیں چیئر لفٹس ہیں یہی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہمارا یہاں پہ ہمیں اس کے لیے تو یہ چاہیے. پھر ہماری جو اگلی رینج ہے یہاں پہ ہم ونٹر گیمز ہو سکتی ہیں, ہمارے پاس اسکیئنگ ہو سکتی ہے, سنو بورڈنگ ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس آگے رینج موجود ہے 5 سال کے لیے. تو ہم 4 سیزن ٹورزم لا سکتے ہیں, سردیوں کا ٹورزم بھی 4 سیزن ٹورزم, کہ وہاں پہ سردیوں میں بھی لوگ جائیں اور جو ونٹر سپورٹس ہیں ان سے انجوائے کریں. وہاں ایسی ویلیز موجود ہیں نیلم اور اس کے اوپر کے علاقے, تو ہم 12 مہینے اپنے ٹورزم سے جو ہے نا کشمیر جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے جو نوجوان طبقہ ہے, کشمیری کلچر کی جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیری کلچر سے وہ دور ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے. کتنی ضرورت ہے کہ اسکول کی سطح پہ, کالج کی سطح پہ, یونیورسٹیز کی سطح پہ ایک سبجیکٹ رکھا جائے اور وہ متعارفی کروائی جائے یہ ثقافت؟ بھائی صاحب اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل میں بھی کوئی حصہ رہ نہیں جاتا, اور آپ کا تہذیب اور آپ کی ثقافت جو ہے نا یہی آپ کو آپ کے ماضی کی اس اساس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. اس کو نہ صرف یہ کہ بطور اس کو سبجیکٹ, ایک اسپیشل سبجیکٹ کشمیر کی تہذیب اور ثقافت کیا ہے, جو چیزیں بھائی صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. تہذیب ہمارے رویے اور اطوار ہیں, اور ثقافت وہ چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر خود بناتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جندرا جو بیل کے کندھے پر رکھا جاتا ہے وہ ہماری تہذیب ثقافت کا حصہ ہے. وہ بندانی جس سے ہم لسی بناتے ہیں وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. وہ جو اوور آل سب پہنتے ہیں وہ ہماری ثقافت کا جندر ہے. خواتین جو وہ سر پہ باندھتی ہیں دوپٹے کو جس انداز میں, یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. وہ خاص قسم کے ہار جو ہماری خواتین پہنتی ہیں, وہ جو جوتی خاص قسم کی بنائی جاتی ہے سردیوں کے لیے, کڑاوے, یہ سب چیزیں ہماری ثقافت ہیں. اور اس ثقافت کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے جس چیز سے آپ کو راشد صاحب دلچسپی ختم ہو جائے اس کا وجود ختم ہو جانا شروع ہوتا ہے. جب تک ہم نوجوانوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا نہیں کریں گے کہ یہ وہ ہماری تہذیب اور یہ ثقافت ہے ہماری نسلوں کی, اس سے ہمیں محبت پیدا ہوگی. آپ کو ٹی وی, آپ کا میڈیا, آپ کے لکھنے والے, یہ سارے لوگ جب آپ کی تہذیب اور ثقافت کو پروموٹ کریں گے تو وہ نوجوان نسل جو ایک یورپین کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے وہ واپس اپنے تہذیب اور ثقافت کی طرف آئے گی. ضروری ہے کہ کوئی فیسٹیول کروائے جائیں. لباس آپ کا حکمران جو پہنتا ہے نا, آپ کا عام آدمی وہی لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا حکمران جو زبان بولتا ہے آپ کا عام آدمی بھی وہی زبان بولنا چاہتا ہے. اولن تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو اپنی ثقافت کی طرف لوٹنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کو ہمیں ثقافت کو واپس لانا چاہیے تاکہ نوجوان اپنی ثقافت اور تہذیب کی طرف لوٹیں, تاکہ انہیں اپنا ماضی یاد رہے اور تاکہ ان کا مستقبل تابناک ہو سکے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کشمیری کھانوں کی بات کی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں, اگر دیکھا جائے تو وہ کشمیر کے وہ والے کھانے اس طریقے سے نظر نہیں آتے. راشد صاحب ایسا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس 4 وہاں پہ ہیں, گوجری ہیں, کشمیری ہیں, پہاڑی ہیں اور یہ جو ڈوگری ہیں, ان سب کے لباس اور پہناووں کے اندر بھی ایک ویریشن ہے, اور ان کی کوزین جو ہے, ان کا جو کچن ہے, ان کی جو پکوان ہے, ان کے اندر بھی ایک ویرائٹی ہے. جو وادی ہے, وادی کے اندر تمہارا کلچرل ہب ہے, سب تہذیبیں اور جو علاقائی چیزیں وہاں پہ آ کے جڑ کر ایک بڑا خوبصورت بلینڈ بنتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد وہ جگہ ہے جب ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم کشمیری یخنی,
کشمیری پلاؤ یا ہمیں گوشتابہ یا اس طرح کی چیزیں کھانے کا اتفاق ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارا اسلام آباد ہے اس اسلام آباد کے اندر کشمیر کوزین کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ 5 اسٹار 4 اسٹار جو ریسٹورینٹس اور ہوٹل چل رہے ہیں یہاں پہ کشمیری کوزین کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور ہمارے ارباب اختیار کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے عتیق سخاوت صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین، جو یہ سیگمنٹ تھا آپ کو اب دکھاتے ہیں ایک کشمیری نغمہ، اس میں کشمیری ثقافت کی جھلک بھی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. تو ہنگامہ زمینی یا کرامت آسمانی کی برکشر مہربان چوتو ہر زمانے سلام واضوانے 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 سلام واضوانے 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 سلام واضوانے 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 سلام واضوانے واضوانے واضوانے. خود تشنہر آید زبانے ہر بشر ادھواری آدائی کہر آید سکون روح بخشم مشکیات پر دھر ہجابی سبخ مازاد تک تک میں تھی دن فل فل کبابی نمایا کامی زینت دروگل جوش بہوا یہ گگجے پال کے چٹنی ہما کر نوش بہوا عزیز خاص و آمن پلاؤ مرک کامن لقب دب پیال انجا نندوانے نندوانے سلام واضوانے 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 سلام واضوانے واضوانے واضوانے. کندو شکر شیرنی نابدواز چونچس مثالے سرخ مخملہ پری کرمال عزیزم وزل ٹٹرس پھرا فرمودے ہر دل عزیزم دل جانت تراوت آمدی اخنی وگوشتاپ زبان الناب پشپا چشم کش گھر قسم بیتاب بدی آداب کلچت لفافہ تلپا کاغذ الحمدللہ یک زبانے یک زبانے سلام واضوانے 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 سلام واضوانے واضوانے واضوانے. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جہاں جارحیت بڑھتی جا رہی ہے. اس خطے کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے. کشمیری سکالر ڈاکٹر سردار محمد کلیم خان صاحب ان سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گے کہ جو کشمیر کے اندر بڑھتی ہوئی جارحیت ہے ہندوستان کی طرف سے، آپ کے نزدیک حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ جارحیت بہت معمولی لفظ رہ گیا ہے ہندوستان کے لیے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ابھی آپ کو کچھ دن پہلے دیکھیں 3 سال کے ایک بچے کے سامنے اس کے دادا کو گولی مار دی گئی اور بڑے فخر سے وہ انڈین پولیس اس کو اٹھا کے لے جا رہی ہے اور وہ بچہ جو روتا ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اصل میں آج ایکسپلائٹ ہوا ہے چونکہ آج سیٹلائٹ کی دنیا ہے، آج آئی ٹی کی دنیا ہے. لیکن اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، 1832 میں چلے جائیں، 1947 میں چلے جائیں، 65 میں چلے جائیں، یہ چیزیں ہوتی رہی، اس سے بدتر ہوتی رہی. پاکستان اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا، ایکسپلائٹ کرتا رہا. لیکن
چونکہ انڈین لابی ایک نان مسلم لابی زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو انہوں نے اس چیز کو کبھی وہ نہیں ہونے دیا. تھینکس ٹو مودی کہ وہ ایک ایسے اس کو لائے وہاں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا جا رہا ہے. یہ کچھ کشمیری بڑی امن پسند قوم 75 سال سے احتجاج کرتی رہی ہے, لیکن اس نہج پہ لے آیا مودی کہ اب کسی صورت میں اگر کوئی 1-2% لوگ تھے بھی, سپوز جیسے شیخ عبداللہ کے باقیات میں سے کچھ لوگ تھے پرو انڈین, نہیں کہہ سکتے لیکن اوپریس نیشن تھی, اب وہ بات نہیں رہی. اب وہاں صرف اور صرف ایک وہ کہتے ہیں وائلنس بگیٹس وائلنس, ایسے ہی اب وہاں ایک ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے پروموٹ جو موت سے بے خوف ہو گئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف گن ہی پریویل کرے گا تو پھر they will try to have a better gun than the others. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی سلوشن اور ہو سکتا ہے, کوئی اس کا ایمیکیبل سلوشن ہو سکتا ہے یا ڈائلاگ کا سلوشن ہو سکتا ہے. ڈائلاگ کے لیے تو گالون ہائٹس میں بھی کہا گیا بڑے عرصے سے ان کو, لیکن لداخ کو شامل کر کے تو اس نے انوائٹ کیا ایک اور اینیمی. چلیں کشمیر میں تو ایک چل رہا تھا اس کے ساتھ, مجھے پتہ ہے بھوٹان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا اس کا ہوا, چائنا کے ساتھ کیا ہوا. تو انڈینز خود اپنے دام میں پھنس گئے ہیں. کشمیر تو کسی صورت میں بھی کم از کم انڈیا کا پارٹ تو نہیں رہے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک طرف اگر جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں ہندوستان کے, کشمیر کے اندر وہ صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے, کنٹرول نہیں ہو رہے نوجوان, ان سے جیلیں بھری جا رہی ہیں, پھر حالات کیسے وہ کنٹرول کر پائے گا, کیسے وہ اس خطے میں اس طریقے سے رہ سکے گا؟ بدماشی سے تو رہ سکتا نہیں ہے. دیکھیں اس نے خود بہت بڑی محنت کی ہے یہ کام کرنے. بی جے پی کوئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں نہیں, ایل کے آڈوانی تھے آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد یہ جو اٹل بہاری واجپئی آئے تھے, یہ بی جے پی کا مین حیث الجماعت ایجنڈا نہیں ہے, بیسیکلی یہ آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. بی جے پی کو اوورٹیک کر لیا آر ایس ایس کے گنڈوں نے. کشمیر میں اس وقت 10 سے 15 لاکھ تو ریگولر فورس ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو بتایا جا کے 25,000 ڈومیسائل جاری کہ 25,000 اگر ایوریج یا 5 لوگ کریں ایک فیملی کو, جب ایک فیملی کو ڈومیسائل جاری ہوتا ہے ایک آدمی کو سب کو ہوتا ہے, تو 1.25 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دس ول ناٹ چینج دی ڈیموگرافک پوزیشن. یہ کیسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا آپ میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر لیں, جب تک آپ کے پاس مائٹ ہے آپ کے پاس رائٹ ہے. یہ پاور کے بل بوتے پہ اگر کچھ ہوتا تو فرعون نے تو ساری نسل بنی اسرائیل کی قتل کر دی تھی. اس نے یہ پریکٹس کی کیوں؟ یہ دیکھیں نا پریکٹس, جب آپ لا تظلمون ولا تظلمون, اللہ کہتا ہے تم ظلم نہیں کرو, تم پر ظلم نہیں ہوگا. اس نے نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ ملک کے اندر سے مختلف لوگ, چلیں مسلمانوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, وہاں کون سکھ سے رہ رہے؟ آپ سکھوں کو دیکھیں, دلتس کو دیکھیں, کرسچن کو دیکھیں, باقی تمام جو لوگ ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے. وہ تو صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ جے شری رام کا آپ نعرہ لگاؤ, گائے کا پیشاب پیو تب جا کے اس میں پنپ سکتے ہو. اس نے بہت بڑی میں جہاں وہ پہنچا دیا ہے اس نے اب اس ملک کو. میں نے اصل ایک اچھی ایک بڑی ڈیموکریسی تھی اس ملک میں, یہاں سیکولر تھے نا اور تو کوئی اس میں تھا نہیں, تو وہ پوسچر ختم ہو گیا. جب وہ پوسچر ختم ہو گیا تو ہر آدمی اپنے اپنے سروائیول کے لیے, اپنے اپنی مذہبی سروائیول کے لیے وہ کھڑا ہوا. ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ مین لائن جو انڈیا ہے جہاں کے نان بلیورز موجود ہیں, ان کے میجارٹی میں وہ دلت ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, وہاں پریویل نہیں کر سکتا. تو یہ تو 97% بائی برتھ مسلم ہے کشمیر میں. کشمیر کو آپ لاٹھی کے زور پہ کیسے لے سکتے ہو؟ اس میں اسپیڈ اپ ہو گئی چیز, قربانیاں بڑھ گئی ہماری, لیکن جب کوئی قربانیاں بڑھتی ہیں تو پھر منزل نزدیک ہوتی ہے. نہیں, لیکن منزل کیسے نزدیک ہوگی کہ کیا دنیا کی طرف سے کوئی انصاف آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دنیا پہ بینک کرنے والے لوگ احتجاج کے ساتھ کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. آزادی خون مانگتی ہے, قربانی مانگتی ہے, اور اس کے لیے 100 سال ہوتا ہے. ہمارا, میں نے پچھلے کسی آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وی اسٹل ہیو ٹو گو مے بی 2 ڈیکیڈز. لیکن اب جو اندر مطلب آپ نے 1 سال آپ کو ہو گیا اوپریس کیا ہوا لوگوں کو, ہر 5 آدمیوں کے اوپر ایک بڑی نیوکلیئر آرم
آرمی، ایسے عام آرمی نہیں، لداخ میں جوتے کھاتی ہے پیدل ان سے، اور یہاں جو ہمارے نہاتے لوگ ہیں ان کے اوپر گن تان کے کھڑا ہے، وہ بہت بڑی ریزسٹنس ہے اس وقت وادی میں، رپورٹنگ نہیں آ رہی، میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی فوج کے اندر وہاں بغاوت نظر آ رہی ہے، فوج کے اندر بغاوت ہے، نوجوان بے خوف ہو گئے، میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا ہے چونکہ کنٹرولڈ ہے سارے کا سارا، انٹرنیٹ وہاں بند کر دیا سب گیا، کچھ بند کیا ہوا ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن جو سفر کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت، وہ وہاں جانتے ہیں یہ طاقت کے یہ پورا ہندوستان آ کے یہاں بسا لے، یہ پوری ڈیموگرافی لوگوں کو سویپ اوور کر دے، ایون دین یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے اس کو زیادہ جو مودی نے آ کے ایک ہندوتوا کا جو اس نے وہ کیا، اس نے جلدی اسٹیمولیٹ کیا لوگوں کو، اور ظاہر ہے ابھی باقی فورسز تو ایکسٹرنل فورسز تو وہاں جا نہیں سکتی، پوری آپ نے سیل کیا ہوا کشمیر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو بات ہے کہ یو این کو کیا ڈر ہے انڈیا سے کہ وہ اپنی ہی قراردادوں پہ عمل درآمد کروا نہیں سکتا؟ کیوں؟ دیکھیں یو این کا تھوڑا سا، جب یہ یو این کی ریزولوشنز پاس ہوئی تھی، کچھ اقدار تھی اس وقت، لوگ آربیٹریشن کو مانتے تھے، اس وقت چونکہ ہماری یہی کامیابی تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا گیا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پلیبسائٹ ہو، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے پلیبسائٹ ہونے کے، دونوں نہرو نے پرٹیکولرلی جا کے کہا کہ جی ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو ایکسرسائز کریں گے ہم ان کو فری ول کا ایک ٹائم دیں گے اور پھر ریفرنڈم کے ذریعے وہ کریں گے۔ آزاد کشمیر کا جو گورنمنٹ کا پہلا پروکلمیشن ہے 24 اکتوبر کو، اس میں بھی یہی دیکھیں کہ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ بھائی انقریب ہی ہونے والا ہے، ظفر آباد ہیڈ کوارٹر جانے کی آپ کو پتا ہے بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اور 6 مہینے میں ہم نے سری نگر جانا ہے تو شاید پونچھ سے سدنوتی سے موو کرنا مشکل ہو جائے، وہاں جا کے ایک ٹرانزٹ کیمپ لگایا تھا انہوں نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلاکس بنتے گئے، علیحدہ علیحدہ بلاک بنتے گئے، اور اس وقت ساری دنیا ایک مسلم اور نان مسلم بلاک میں ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سو کال جو ہمارے OIC ہے وہ بھی، اس کے بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ نہیں جا سکے۔ تو یو این کا جو رول اس وقت ڈیفائن کیا گیا وہ آربیٹریٹری رول تھا۔ اب آربیٹریٹر تو دونوں کو بٹھا کے کہہ سکتے ہیں جی یہ کرو یہ نہیں کرو، لیکن انلیس اس وقت دونوں نے ایکسیپٹ کیا تو آربیٹریشن ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ اگر ان میں سے ایک بھی فرد پل آؤٹ کرتا ہے تو آربیٹریٹر کا سوائے اس کے نظامتی رول یا ایڈوائزری رول کے وہ رہ جاتا ہے، وہ چارٹر 7 میں آتا ہے، چارٹر 6 میں نہیں آتا۔ چارٹر 7 میں جو ہے اس میں سینکشن لگتی ہیں، جیسے آچے میں لگی، جیسے انہوں نے دوسری جگہ کیا۔ چیپٹر 7 میں جانے کے لیے کیا حالات پیدا ہوں گے؟ اب نہیں میرے خیال سے ہم جا سکتے، چونکہ وی ہیو ٹو، اب اس پوزیشن پہ واپس تو نہیں جا سکتے جب ہم نے کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیپٹر 6 سے، ہاں انلیس کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ پک کر لیں اس کو یا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ اب یہاں سے پروموٹ ہو کے ایسے وہاں نہیں جا سکتے، ہم ان قراردادوں کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ چیپٹر 7 میں جائیں گے تو پھر نئی قراردادیں پاس ہو گئی، پھر کتنے لوگ میں سپورٹ کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی چیپٹر 7 میں جانے کے لیے حالات ایسے ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسا جھگڑا ہو کہ تباہی کا باعث بن سکتے ہوں تو وہ جان لیکن سو موٹو لے سکتا ہے، جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ لے سکتے ہیں، ایک نیوکلیئر فلش پوائنٹ، حالات ایسے موجود ہیں، فلش پوائنٹ ہمارے پاس اتنے چائسز نہیں ہیں، حالات ایسے موجود ہیں کہ فلش پوائنٹ بن گیا نیوکلیئر فلش پوائنٹ، اور ابھی جا سکتا ہے کہ ان کو پک اپ کرنا چاہیے، بس سینکشن لگیں گے، لیکن لگ اس لیے نہیں سکتی کہ ہم بہت بڑے پلیئر کے درمیان میں ایک ٹائنی وار فیلڈ ہمارا آ گیا جس میں کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان کو اب ایگریسو رول پلے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فریق ہے اس پورے اس میں، ٹھیک بات، یہ انٹرونشن نہیں ہوگی بلکہ یہ آبلیگیشن ہے پاکستان کے لیے کہ جناب اب سپورٹ کریں، ان کی مورل خالی سپورٹ نہیں بلکہ ایکٹیو سپورٹ کی جائے ہماری، جیسے چائنا چلا گیا اندر چلا گیا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی نا وہ، یہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اب وہ روز آ کے LOC کے اوپر ادھر اس پار جو نہتے لوگ ہیں ان کو مارتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی مسلمان ہیں، یہاں سے اگر ہم بڑی حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ وہ جو حالات پیدا کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ اس نے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اوپننگ لینی ہے نا، وہاں ان کو مار پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑا صدی کا مزاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک گوسٹ تھیٹر بنایا گیا، وار تھیٹر بنایا گیا، پتہ نہیں کہاں جا کے بنایا، وہاں جا کے اس نے فوجی لٹا کے، تو مودی نے ابھی جا کے میں نے ہاسپٹل کا دورہ کیا، یہ جو گیلون ہائی کے اوپر ان کے اپنے میڈیا نے ایکسپوز کیا جی کہ یہ سارا ڈرامہ، تو جو آدمی پوری قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، پوری آرمی کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کا پہلے تو یہ تھا کہ وہ فالس فلیگ کوئی آپریشن کر کے، وہ تو بارڈر میں نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے، جیسے بامبے اٹیک کیا تھا وہ کیا تھا۔ آج اگر وہاں
کوئی بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کسی بھی ہیڈ کوارٹر کے اوپر، تو اس کا بلیم ہم پہ نہیں آ سکتا، چونکہ وہ وہاں کے لوگوں کو آپ اس حد تک لے گئے، تو وہ کوئی نہ کوئی اوپننگ لینا چاہتا ہے لوگوں کی ایک الیکشن سمجھے کہ سمپیتیز لینے کے لیے. لیکن میرے خیال سے وہاں جو باقی قومیں بھی اٹھ گئی ہیں، جیسے آپ نے بہت سی تحریکیں تھیں آسام کی، بہت ساری تحریکیں تھیں جو نکل آئی، میرے خیال سے آپ کو فالس آپریشن بھی کام کرے گا. تو وہ اس ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ڈائیورٹ اب ہو نہیں سکتی، اب اتنی ان کو اٹینٹیو ہو گئی ہے، آپ کے نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، آپ کا گیلون ہائٹس ہو گئی، لداخ ہو گیا، کہ اب ان کے لیے نہ یہاں سسٹین کرنا مشکل ہے، اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا، نہ یہاں سے نکلنا. جو یہاں سے نکلیں گے، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ وہاں آ رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کل جب جائیں گے تو آرمی ہر آدمی کے پہ، اگر 7, 8, 10 لاکھ آرمی نہیں کنٹرول کر سکی تو جس ہندو کو آگے یہاں بسائیں گے اس کا کیا حشر ہوگا، آپ اپنا حشر سوچ لے کر. بالکل صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور مسئلہ کشمیر اس وقت فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا اس طرف توجہ دے، اس خطے کے امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے اور مسئلہ کشمیر حل کرے تاکہ اس خطے کا امن اور دنیا کا امن برقرار رہ سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.